कुम्हार की बेटी। ठट्ठा खुर्द के एक छोटे से गांव में गुलाम रसूल मिट्टी के बर्तन बनाने का पुराना पेशा करता था। उसके हाथ में कमाल महारत थी। दिन रात वो गधा गाड़ी पर मिट्टी के बर्तन रखकर बाजार जाता, बेचता और इसी से रोजी रोटी कमाता। गुलाम रसूल के 3 बच्चे थे, जिनमें एक बेटी फरजाना भी थी, जो उसकी आंखों का तारा थी। गांव में ऐसा कोई दिन न होता जब लोग फरजाना की जिहानत की मिसाल न देते। वो हमेशा से किताबों में गुम रहती, पढ़ने लिखने का शौक उसकी रूह में बसा था। एक दिन जब मैट्रिक के नतीजे आए तो पूरे जिला ठट्ठा खुर्द में फरजाना का नाम सबसे ऊपर था। स्कूल के हेड मास्टर ने खास तौर पर ऐलान किया कि गुलाम रसूल की बेटी ने पूरे जिला में पहली पोजीशन हासिल की है। पूरा गांव हैरान था कि एक कुम्हार की बेटी ने वो कारनामा अंजाम दे दिया जिसका गुमान भी न था। कुछ लोग खुश थे, लेकिन वही गांव का वडेरा जिसके बेटे कभी पास भी ना हो सके, उसे ये सब बर्दाश्त न हुआ। उसने गुलाम रसूल को अपने डेरे पर बुलाया और सख्त लहजे में कहा कि तुम्हारी बेटी ने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब इसको घर बिठाओ और उसके हाथ पीले करो, वरना ये पढ़ लिख कर किसी दिन घर से भाग जाएगी। गुलाम रसूल ने अदब से कहा कि वडेरे साहब, वो मेरा फ़ख्र है, मैं चाहता हूँ कि वो डॉक्टर बने। वडेरा तहश में आ गया। उसने अपने मुलाजमों से कहा कि गुलाम रसूल को सबक सिखाओ। गुलाम रसूल के नाक काट दी गई, मुंह काला किया गया। उसे गड्ढे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया गया और हुक्म दिया गया कि उसकी बेटी को उठाकर डेरे पर ले आओ। वडेरे के गुंडे जैसे ही गुलाम रसूल के घर पहुंचे तो फरजाना को खबर हो चुकी थी। उसने जल्दी से बुर्का पहना और पीछे के दरवाजे से निकल गई। गांव की तंग गलियों में छुपती छुपाती वो एक सड़क तक पहुंची, जहां एक पुरानी टैक्सी खड़ी थी। ड्राइवर की शक्ल शरीफ लगती थी। वो करीब गई और सिसकियों में कहा कि अंकल, मुझे बचा लें, मेरे पीछे लोग लगे हैं जो मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। ड्राइवर का दिल कांप उठा। उसने फौरन दरवाज़ा खोला और फरजाना को गाड़ी की डिग्गी में छुपाया और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी को शहर की तरफ दौड़ाया। फरजाना की सांसें बेतरतीब थीं। वो अंधेरे में समेटी हुई एक मासूम कली की तरह कांप रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी को हैदराबाद की तरफ मोड़ दिया। रास्ते भर उसने ना कोई सवाल किया, ना कुछ बोला। वो सिर्फ इतना कहता रहा, बेटी घबरा मत, मैं तेरी हिफाजत करूँगा। रास्ते में कई नाके आए, लेकिन अल्लाह ने उसे बचा लिया। डिग्गी में छुपी हुई फरजाना की सिसकियाँ गाड़ी के शोर में दब चुकी थीं। जब वो हैदराबाद की हदूद में दाखिल हुए तो उसने एक महफूज जगह गाड़ी रोकी और पीछे से डिग्गी खोली, लेकिन उसकी आंखें फटी के फटी रह गईं, क्योंकि फरजाना डिग्गी में बेहोश हो चुकी थी। वो थक चुकी थी, उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। ड्राइवर ने पानी छींटा तो वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आई। उसने ड्राइवर को देखा और हाथ जोड़ते हुए कहा, अंकल, मुझे किसी ऐसे मकाम पर पहुंचा दें जहां मुझे कोई ना पहचान। मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मुझे अब वापस नहीं जाना। वो उसे एक मकामी खैराती इदारे में छोड़ने ही वाला था कि एक नौजवान हारिस, जो वहां बतौर वॉलंटियर काम करता था, उसने सब सुना और सामने आ गया। उसने ड्राइवर से कहा, अंकल, आप चले जाएं, मैं इस बच्ची की मदद करूंगा। फरजाना ने आंखों में खौफ लिए हारिस को देखा, लेकिन वो नौजवान बहुत शाइस्ता अंदाज में पेश आया और कहा, बहन, मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, यहाँ शाम को वॉलंटियर काम करता हूँ। अगर आपको इजाज़त हो तो आपको महफूज जगह पहुँचाता हूँ। फरजाना ने बहुत हिचकिचाते हुए हाँ की और हारिस उसे इदारे के मेहमान खाने में ले गया। वहाँ कुछ ख़वातीन पहले से मुकीम थी, जिनसे कहकर उसने फरजाना के लिए कपड़े और खाना मंगवाया। फरजाना की आंखों में
مسلسل آنسو تھے، وہ ابھی تک اس دھچکے سے باہر نہ آ سکی تھی۔ دوسری طرف غلام رسول بریان نظروں سے گاؤں کی گلیوں میں گھومتا رہا۔ لوگ اسے تانے دے رہے تھے، لیکن وہ صرف اپنی بیٹی کو یاد کر رہا تھا کہ نہ جانے وہ کہاں گئی، کس حال میں ہوگی۔ ادھر وڈیرے کے گنڈے ڈھونڈنے مختلف علاقوں میں نکلے ہوئے تھے، لیکن فرزانہ اب کئی میل دور محفوظ مقام پر تھی۔ حارث نے فرزانہ سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو ادارے میں کچھ دن رک سکتی ہے، جب تک کوئی مستقل حل نہ نکلے۔ وہ اس کی تعلیم کا سن کر حیران رہ گیا تھا اور کہنے لگا کہ آپ کو کسی بھی بڑے ادارے میں داخلہ مل سکتا ہے۔ میں خود بھی اس شعبے میں ہوں جہاں آپ کا شوق ہے۔ اگر آپ کا مطالعہ جاری رکھنا چاہیں تو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی مدد کی جائے۔ فرزانہ نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ لڑکیاں کسی سے کم نہیں، لیکن اب میرے راستے میں دشمن کھڑے ہیں جن کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، رسوخ ہے۔ حارث نے مسکرا کر کہا، اگر نیت صاف ہو تو دشمن خود راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ فرزانہ کے دل میں پہلی بار امید کی کرن جاگی۔ اسے لگا جیسے اندھیرے میں روشنی پیدا ہوئی ہو۔ رات کو جب وہ لیٹی تو اس کی آنکھوں میں حارث کی باتیں گونجتی رہیں۔ اگلے دن اس نے حارث سے کہا کہ مجھے ایک فون کال کرنی ہے۔ اس نے غلام رسول کا نمبر ڈائل کیا جو گاؤں کے ایک چھوٹے دکاندار کے موبائل پر ملا۔ غلام رسول نے جب بیٹی کی آواز سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور بس یہی کہہ رہا تھا، بیٹی تو ٹھیک ہے نہ؟ میں نے تجھے کچھ نہ ہونے دیا، ہوتا تو اپنی جان دے دیتا۔ فرزانہ نے کہا، ابا میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ غلام رسول نے کہا، بیٹی تو کہہ دے کہاں ہے، میں خود آؤں گا تجھے لینے۔ لیکن فرزانہ نے کہا، ابا میں ابھی واپس نہیں آ سکتی، میں جب مناسب سمجھوں گی واپس آؤں گی۔ غلام رسول نے کہا، بیٹی تو جو چاہے کر، لیکن مجھ سے رابطہ رکھنا، میں تجھے بہت یاد کرتا ہوں۔ فرزانہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اسے لگا جیسے کسی نے سینے سے لگا لیا ہو۔ حارث نے جب یہ سنا تو بولا کہ میں تمہارے والد سے بات کر کے چاہوں گا تو ایک دن خود ان سے مل کر آؤں گا، اگر تم کہو۔ فرزانہ نے انکار کیا، کہنے لگی، ابھی نہیں، میں ابھی سب کچھ بھول کر صرف پڑھائی پر دھیان دینا چاہتی ہوں۔ چند دن گزرے تو فرزانہ نے ادارے میں موجود کمپیوٹر پر تعلیمی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ حارث اسے ہر ممکن مدد دیتا رہا۔ وہ دونوں دن میں کلاسز اور شام میں ادارے کی لائبریری میں مطالعہ کرتے رہے۔ کراچی میں وقت گزرتا رہا۔ فرزانہ نے اپنی نئی زندگی کو اپنانا شروع کیا۔ وہ ہر روز صبح جلدی اٹھتی اور ادارے کے کمپیوٹر روم میں جا کر مختلف مضامین پر تحقیق کرتی۔ وہ خود ہی اپنی کاپیاں اور نوٹس بناتی اور حارث سے ہر اس مقام پر رہنمائی لیتی جہاں اسے سمجھ نہ آتی۔ حارث بھی اس کی محنت کو دیکھ کر حیران تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی آزمائش کے بعد کوئی لڑکی اتنی باہمت ہو سکتی ہے۔ وہ اکثر کہتا کہ فرزانہ تم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان تمام لڑکیوں کے لیے مثال ہو جو حالات کے سامنے ہار مان لیتی ہیں۔ فرزانہ بس خاموش رہتی اور اپنے مقصد کی طرف رواں دواں رہتی۔ ایک دن ادارے کے ایک سینئر رکن نے آ کر فرزانہ سے بات کی کہ ہم تمہیں ایک اسکالرشپ دینا چاہتے ہیں کیونکہ تمہاری قابلیت اور محنت ہم سب نے دیکھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم یہیں کراچی کی بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرو۔ فرزانہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار دل سے مسکرایا اور کہا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ اس کے بعد ادارے کی مدد سے اس کا داخلہ کراچی یونیورسٹی کے سوشل سائنس ڈپارٹمنٹ میں ہو گیا۔ وہ روز ادارے سے یونیورسٹی جاتی اور واپس آ کر بچوں پڑھاتی بھی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ جو اسے ملا ہے
وہ دوسروں کو بھی دے۔ وہ ایک روز بچوں کو قرآن پڑھا رہی تھی کہ اچانک گیٹ پر دستک ہوئی۔ جب گیٹ کھولا تو ایک انجان سا لڑکا کھڑا تھا جس نے ادارے کے منتظم سے کہا کہ میں فرزانہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ منتظم نے فرزانہ کو بلایا۔ جب وہ آئی تو سامنے عامر کھڑا تھا، وہی لڑکا جو اس کی یونیورسٹی کا کلاس فیلو تھا اور جس سے وہ ایک وقت میں رشتہ قائم کرنا چاہتی تھی۔ عامر نے کہا، فرزانہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، بہت ڈھونڈا تمہیں، مجھے تمہاری ماں نے بتایا کہ تم کراچی میں ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں عزت سے لے کر جاؤں گا اور اپنے والدین سے منوا کر تم سے نکاح کروں گا۔ فرزانہ نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی اور کہا، عامر تمہیں اتنی دیر کیوں لگی؟ تمہیں اس وقت آنا چاہیے تھا جب میں اندھیرے میں تھی، جب میرے ابا کی ناک کاٹی گئی، جب میری عزت خطرے میں تھی اور تم مجھے صرف باتوں سے بہلاتے رہے، اور اب جب میں اپنی راہ بنا چکی ہوں، اپنی عزت کو بچا چکی ہوں، تو تم میرے سامنے کھڑے ہو اور مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ واپس چلو۔ عامر کے چہرے پر ندامت کے آثار تھے۔ اس نے کہا، فرزانہ میں غلط تھا، میں ڈر گیا تھا، لیکن اب میں سچ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فرزانہ نے آہستگی سے کہا، عامر میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن میں اب اپنی راہ پر ہوں۔ میں نے اپنے لیے ایک نیا سفر شروع کیا ہے اور اب میں مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی۔ عامر نے کہا، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ فرزانہ نے کہا، محبت تب سچی ہوتی ہے جب وہ آزمائش میں ثابت قدمی دکھائے، اور تم نے وہ وقت کھو دیا جو محبت کے لیے اہم تھا۔ اب میرا دل اور دماغ دونوں مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتے ہیں کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ عامر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا، فرزانہ تم مجھے انکار نہیں کر سکتی، میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں۔ فرزانہ نے مسکرا کر کہا، عامر عزت کے ساتھ محبت کرنا سیکھو۔ میں اب وہ لڑکی نہیں رہی جو تمہارے خوابوں میں تھی، اب میں حقیقت کے میدان میں ہوں۔ عامر کچھ کہے بغیر پلٹ گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ فرزانہ اب کسی اور مقام پر پہنچ چکی ہے اور وہ اس کے قابل نہیں رہا۔ جب یہ سب حارث کو معلوم ہوا تو اس نے فرزانہ سے کہا، تم بہت بہادر ہو، تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو کوئی عام لڑکی نہیں کر سکتی۔ فرزانہ نے کہا، میں صرف اپنی عزت کو بچانا چاہتی تھی، اور اب میں چاہتی ہوں کہ ہر لڑکی یہ سیکھے کہ اسے اپنی قدر خود کرنی چاہیے۔ حارث نے کہا، فرزانہ اگر کبھی تمہیں میرے ساتھ ایک پاکیزہ تعلق نبھانا ہو تو میں حاضر ہوں۔ فرزانہ نے کہا، ابھی میرا مقصد تعلیم ہے، میں ہر اس لڑکی کی آواز بننا چاہتی ہوں جو بول نہیں سکتی، جو سہتی ہیں، جو دبی ہوتی ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ تم میرے ساتھ ایک اچھے دوست کی طرح کھڑے ہو۔ حارث نے کہا، ہاں میں تمہارا دوست ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ دن گزرتے گئے۔ فرزانہ نے اپنی ڈگری مکمل کی اور کراچی کی ایک بڑی NGO میں نوکری حاصل کی۔ وہ دیہی علاقوں میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کرنے لگی۔ وہ گاؤں گاؤں جا کر کہانیاں سناتی اور کہتی کہ تعلیم کسی طبقے کی میراث نہیں، یہ ہر لڑکی کا حق ہے۔ ادھر غلام رسول نے گاؤں چھوڑ دیا اور حیدرآباد میں رہنے لگا، جہاں وہ ایک چھوٹا سا کاروبار کر کے زندگی گزار رہا تھا۔ وہ اکثر فرزانہ سے ملنے آتا اور فخر سے لوگوں کو بتاتا کہ یہ میری بیٹی ہے جو آج پورے صوبے کی لڑکیوں کی آواز بن چکی ہے۔ فرزانہ نے آخرکار وہ سب حاصل کیا جو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے صرف اپنا مقام نہیں بنایا بلکہ لاکھوں بچیوں کو یہ سبق دیا کہ ہمت ہو تو راستے خود بنتے ہیں۔ فرزانہ نے اپنی نوکری کو عبادت کی طرح نبھایا۔ وہ دن رات اس مشن میں لگی رہتی کہ ہر گاؤں میں، ہر بستی میں وہ خود جائے اور لڑکیوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتائے۔ وہ اپنے ساتھ 2 لڑکیوں کو بھی لے جاتی تھی جنہیں وہ خود پڑھا چکی تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام نور تھا اور دوسری کا نام مریم۔ دونوں نے اپنی زندگی میں فرزانہ کو ماں کا درجہ دیا ہوا تھا۔ وہ اس کے بغیر کچھ بھی نہ کرتی تھی۔ جب فرزانہ کسی بستی میں جاتی تو لوگ پہلے تو تعجب سے اسے دیکھتے
کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو اتنی سنجیدہ باتیں کر رہی ہے، لیکن پھر اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجنے پر آمادہ ہو جاتے۔ کچھ لوگ اسے طعنہ دیتے، کچھ کہتے کہ یہ ہماری روایتوں کو توڑنے آئی ہے، لیکن وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگی رہتی۔ اس کے اندر ایک ایسی آگ تھی جو صرف انصاف سے ہی بجھ سکتی تھی۔ ایک دن اسے اطلاع ملی کہ حیدرآباد کے قریب ایک گاؤں میں ایک لڑکی کو اس کے ماں باپ نے غیرت کے نام پر مار دیا کیونکہ وہ پڑھنا چاہتی تھی۔ فرزانہ نے فوراً اپنی ٹیم کو تیار کیا اور اس گاؤں پہنچی۔ وہ وہاں جا کر گاؤں کے بزرگوں سے ملی اور انہیں قائل کیا کہ بیٹیوں کو تعلیم دینا گناہ نہیں بلکہ فرض ہے۔ اس نے مثالیں دیں، آیات سنائیں اور کہا کہ آپ کا دین بھی علم کا حکم دیتا ہے۔ اس کی باتوں کا اتنا اثر ہوا کہ اس گاؤں کی جامع مسجد کے امام نے خود جمعے کے خطبے میں اعلان کیا کہ اب سے ہر بیٹی کو تعلیم دی جائے گی اور جس نے روکا اس پر گناہ ہوگا۔ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی، میڈیا نے اسے کور کیا اور فرزانہ پہلی بار خبروں میں آئی۔ ٹی وی چینلز اس کے انٹرویو لینے لگے، مگر وہ ہر بار کہتی کہ میں کچھ نہیں، میرے ابا غلام رسول کی دعاؤں اور میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اس نے ہمیشہ اپنے گاؤں کو یاد رکھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک دن وہ واپس جائے اور وڈیروں کے خلاف آواز بلند کرے، مگر اسے پتہ تھا کہ وہ طاقتور لوگ اب بھی وہاں موجود ہیں اور وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ایک دن اچانک ادارے کے دروازے پر ایک نوجوان آیا جس نے کہا کہ وہ غلام رسول کے گاؤں سے ہے اور اسے پیغام دیا گیا کہ وہ فرزانہ کو فوراً واپس بلایا جائے کیونکہ اس کی ماں شدید بیمار ہے۔ فرزانہ چونک گئی کیونکہ وہ برسوں سے اپنی ماں سے نہیں ملی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی اور اس نے حارث سے مشورہ کیا کہ کیا اسے جانا چاہیے۔ حارث نے کہا کہ اگر تم نہیں گئی اور کچھ ہوا تو تم ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکو گی۔ فرزانہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جائے گی، لیکن اکیلی نہیں جائے گی، وہ نور اور مریم کو ساتھ لے گئی۔ جب وہ گاؤں پہنچی تو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ اس کی ماں کی حالت بہتر ہے مگر وہ صرف تمہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ جب فرزانہ اندر گئی تو ناصرہ چارپائی پر لیٹی تھی، اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹی میں نے تمہیں نقصان دینا نہیں چاہا تھا لیکن تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا کہ میں مجبور تھی۔ فرزانہ نے کہا، ماں آپ نے مجھے گھر سے بھاگنے کا مشورہ دیا کیوں؟ ناصرہ نے آنکھیں بند کیں اور کہا، میں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ تم میرے شوہر کی بیٹی نہیں ہو۔ تمہاری اصل ماں وہ عورت تھی جو غلام رسول سے نکاح کے بعد دنیا سے چلی گئی اور میں تمہیں قبول نہیں کر پائی۔ میں چاہتی تھی کہ تم میری زندگی سے نکل جاؤ لیکن جب تم چلی گئی تو میں اندر سے ٹوٹ گئی۔ فرزانہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کے پاس بیٹھی رہی اور اس کے ہاتھ تھامے رہی۔ ناصرہ نے کہا، بیٹی میں مرنے سے پہلے بس یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ فرزانہ نے کہا، ماں جس دن آپ نے مجھے بھیجا وہ دن میری نئی زندگی کا آغاز تھا۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں اور میں اب آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ناصرہ نے مسکرا کر کہا، آنکھیں بند کر لیں، اور چند لمحوں بعد وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ فرزانہ نے گاؤں میں اس کی تدفین کی۔ اس دن وڈیرے کے بیٹے نے گاؤں میں اعلان کیا کہ فرزانہ کو اب بھی گاؤں میں رہنے کی اجازت نہیں کیونکہ وہ ان کے خلاف کام کرتی ہے، مگر اس بار گاؤں کے لوگ خاموش نہ رہے۔ نور نے آگے بڑھ کر کہا، ہم اب اپنی بیٹیوں کو فرزانہ کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اور اگر کسی نے روکا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ وڈیرے کے بیٹے کو پہلی بار پسپائی اختیار کرنا پڑی کیونکہ گاؤں کے لوگ اب فرزانہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ فرزانہ نے کہا، میں کسی سے بدلہ لینے نہیں آئی، میں تو صرف آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ آپ کی بیٹی بھی انسان ہے اور اس کا خواب بھی آپ کی طرح قیمتی ہے۔ وہ رات جب وہ واپس کراچی آئی تو اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ اس نے حارث کو فون کیا اور کہا، میں اب پوری ہو چکی ہوں، میری کہانی مکمل ہے مگر یہ مشن ابھی جاری ہے۔ وہ دن آیا جب حکومت نے اسے خواتین کی فلاح کا قومی ایوارڈ دیا۔
وہ اسٹیج پر گئی اور کہا میں وہ لڑکی ہوں جس کا باپ کمبھار تھا، جس کا گاؤں اسے مٹی میں دفن کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اٹھی، میں چلی، میں لڑکھڑاتی مگر میں جیتی کیونکہ میرا یقین زندہ تھا اور میرا اللہ میرے ساتھ تھا۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا اور اس دن ہر لڑکی نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ بھی ایک دن فرزانہ بنے گی۔